अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i व मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 73 आयतें मुकम्मल कर ली हैं और तकरीबन 8 रुकू कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 74 से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आयत पढ़ेंगे, फिर तर्जुमा, फिर तफसीर। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 74। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा ताअमलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बिल्कुल सख्ती में कुछ उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि पत्थरों में भी से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं, और इन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और इससे पानी निकल आता है, और इन्हीं में वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं। और इसके बरखिलाफ़ जो तुम कुछ कर रहे हो, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। अब बनी इसराइल की बहुत सी बुराइयों के ज़िक्र पिछले आयतों में आ चुका है और बाज़ का ज़िक्र आगे भी आएगा। और अब इस वाक़यात के सामने आने के नतीजे में होना तो ये चाहिए था कि बनी इसराइल के दिलों में नरमी पैदा होती, वो अल्लाह ताला के अहकामात की तकमील या तामील करते, अल्लाह ताला के तरफ से उन्हें जो हिदायत मिल रही थी उन्हें खुशी और खुजू के साथ, नरम दिली के साथ, तवाज़े के साथ कबूल करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनी इसराइल के दिल पत्थर हो चुके थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें मुखातिब करके फ़रमाया कि इस सब के बावजूद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, हालांकि तुम अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ, उसकी तरफ से मौजज़ात देख चुके थे, इसके बावजूद तुम्हारे दिलों में नरमी पैदा ना हो सकी। दिल ऐसे सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में पत्थरों से भी ज़्यादा। और आगे इसी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनके दिलों में सख्ती पत्थरों से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पत्थरों में तो कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं जिनमें सख्ती के बावजूद उनमें से नहरें बहती हैं, और कुछ तो सख्ती के बावजूद ख़ुद फट पड़ते हैं, यानी उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें नरमी पाई जाती है। यहाँ तक कि कुछ पत्थर तो अल्लाह ताला के खौफ से लुढ़क जाते हैं, क्योंकि इतना शऊर तो अल्लाह ने पत्थरों को भी दिया हुआ है, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो तो उसके दस्ते कुदरत में है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा ताअमलून, और अल्लाह तबारक व तआला इस बात से बेखबर नहीं है जो तुम करते हो। तो ये था आयत नंबर 74। अब आते हैं आयत नंबर 75। अफ़ततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यसमऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे, हालांकि उनमें से एक गिरोह के लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ़ कर डालते थे। अब इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों से, ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि यहूदी इस्लाम ले आएँ और इस्लाम की मुखालिफत छोड़कर मुसलमान हो जाएं, तो फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान, क्या तुम तवक्को रखते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने पर ईमान ले आएंगे? फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये बड़ी बदबख्त कौम है, ये बात हरगिज़ वो तस्दीक नहीं करेंगे। ये लोग दीन इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों को, मुसलमानों को ये बात समझा दी कि गुमान मत करो कि ये तुम्हारे साथ शरीक हो जाएंगे। और दूसरा ये कि इनके ज़ाहिरी अल्फाज से धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये कहते थे कि और इनके सीनों में जो कुछ है और ये जो कुछ कहते हैं
تو ان کا الگ الگ ہے، یعنی کہ زبان میں کچھ ہے اور سینے میں کچھ ہے، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ یعنی کہ گروپ تو وہ ایسے ہیں جو جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں واضح الفاظوں میں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے، نہیں، بلکہ یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور صاف صاف علامتیں بتا رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تورات میں تحریف کرتے ہیں۔ یعنی کہ تحریف کے معنی ہے کہ تحریف کے معنی تو یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تورات کے الفاظ میں تبدیلی کرتے ہیں، تورات کے الفاظ میں، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو وہی برقرار رہتے ہیں لیکن اس کے انداز بیان اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، تو تحریف کر کے اس میں خود بھی مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، دوسروں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ تو یہ تھا آیت نمبر 75۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 76 اینڈ 77 پہ۔ تو آیت نمبر 76 ہے وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 77 ہے أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے اوپر اپنے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ کچھ پیش کریں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ فرمایا کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس میں یہودیوں کا ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ یعنی ان کی منافقت کا اس میں ذکر ہے۔ اب اس میں ان یہودیوں کا ذکر کیا ہو رہا ہے کہ جو منافق تھے یعنی زبان سے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے دوسروں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ اب وہ کون سی بات ہے جو تم پر کھولی ہیں؟ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو بعض یہودی تو جو تھے وہ تورات کے عالم تھے، مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تورات میں کا وہ حصہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی پیشن گوئی تھی اور جو بھی ان کی بارے میں بتایا جا رہا تھا تو مسلمانوں کو سنا دیتے تھے اور ان کی علامتیں بتا دیتے تھے۔ تو جو لوگ یہ بشارتیں مسلمانوں کو بتا دیتے تھے، دوسرے یہودی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو بطور دلیل کیوں دیتے ہو یہ باتیں؟ اگر ہم نے مسلمانوں کو دے دیا تو مسلمان تمہارے اوپر پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ اور اس آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 77 میں ان یہودیوں کی حماقت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا علم ہے، ان کی ساری ظاہری اور جو کہتے ہیں کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ خوب جانتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں جو کچھ سزا ملتی ہے وہ مل کر رہے گی۔ تو یہ تھا آیت نمبر 77۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 78 پہ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں
جو کتاب توریت کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم اور گمان باندھتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت سے پہلے والی آیت جو بھی پڑھی تھی، یہودیوں کو اس گروپ کا ذکر تھا، یعنی کہ جو توریت کے عالم تھے، اور اب اس آیت میں جو گروپ کا ذکر ہو رہا ہے جو خود عالم نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے والی آیت میں توریت کے عالم کا ذکر تھا، اور اس گروپ میں وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں توریت کے، لیکن ان کو جو عالم کہتے تھے تو وہ دل میں یہ آرزو رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، ہمارے سوا کوئی اور اللہ کا محبوب نہیں، اور ہم ہی کو جنت ملنے والی ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے یہ آج تک یہودیوں میں موجود ہے۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان پالتے ہیں، اسی کے اندر رہتے ہیں، یعنی یہ وہم اور گمان کہ بس ہم ہی جنت ہیں اور ہمارے سوا کسی اور کو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 79، فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ ان کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اب اوپر کی جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں، آیت نمبر 77 میں ایک گروپ کا ذکر تھا، آیت نمبر 78 میں دوسرے گروپ کا ذکر تھا، یعنی کہ 77 میں ایک گروپ کا ذکر تھا، 78 آیت میں دوسرے گروپ کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں دونوں گروپس کا ذکر ہو رہا ہے، ان دونوں کے انجام کا ذکر ہے کہ فویل الذین، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو بدل دیتے ہیں، یعنی وہ عالم یہودی جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود لکھتے ہیں، تبدیلیاں خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے کماتے ہیں، رشوت لے کر توریت کو تبدیلی کرتے ہیں، اور یہ انہیں ایک بہت بڑی تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب یہودیوں کو تو ایک خوش فہمی تھی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جنت تو ہمیں ملنے والی ہے، تو ان کی خوش فہمی کا ذکر اب جو ہے آیت نمبر 80 میں آنے والا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ تو اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور اس کے لاڈلے بیٹے ہیں، تو ہم اول تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر بہت زیادہ بدعمالیاں ہوئیں اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دوزخ میں داخل کر دیا تو چند دن وہاں رہیں گے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت ملیں گے۔ تو یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ تو اللہ نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لیے رکھا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں کبھی دوزخ میں داخل نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کوئی عہد یا وعدہ موجود نہیں تھا۔
یا پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمے کوئی بات لگا رہے ہو جس کی تمہیں پتہ ہی نہیں. تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، تو اس کے بارے میں آگے فرما رہے ہیں جو کہ آیت نمبر 81 ہے. بلا من کسب سیئات و احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کی بدی انہی کو گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ جو کہا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، تو فرمایا بلا کیوں نہیں چھوئے گی. حالانکہ اللہ کا عدل اور انصاف کا جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ جو لوگ برائی اور بدعمالیاں کریں گے تو ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے. اب بدی کے گھیر لینے سے کیا مطلب ہے؟ بدی گھیر لیتی ہے تو بدی یعنی برائی آدمی کو اس طرح کرتا ہے کہ ایمان تو لے آیا، مومن ہونے کے باوجود جو مومن کے ہونے کے جو شرائط ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر پورے ہیں. تو وہ ایک تو ایمان لایا، اوپر سے مومن کے سارے شرائط بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن پھر اس سے غلطی ہو گئی تو یہ بدی، یہ برائی تو بے شک ہوتی ہے لیکن برائی نے اسے گھیرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان بھی لایا ہے اور مومن بھی ہے. تو یہ ایک صورت ہے، تو اس کو برائی نہیں کہتے. دوسری صورت میں یہ ہے کہ آدمی اللہ پر یا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یا ضروری عقائد پر ایمان نہ لائے اور ان کا انکار کرتے ہوئے کفر کا راستہ اختیار کرے، تو اس وقت برائی اس کو گھیر لیتی ہے. یعنی اب وہ سر سے پاؤں تک برائی ہی برائی میں ہے کہ اس حالت میں وہ دوزخ میں رہنے والا ہے، دوزخ کا باسی بن جاتا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد ہے آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بس یہودیوں کی اس غلط فہمی کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو کامیابی ہے اس کے متعلق فرمایا اور اس کا قانون رکھا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے تو وہ جنت کے رہنے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ان آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص نسل کو، کسی خاص قوم کے لوگوں کو چن لیا ہے کہ بس یہ ہمارے چہیتے ہیں، ہمارے لاڈلے ہیں اور یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں تو ایمان لائیں یا نہ لائیں، اچھے عمل کریں یا نہ کریں، گناہ کرتے رہیں یا نافرمانی کرتے رہیں، پھر بھی ہم انہیں ضرور جنت میں داخل کریں گے. یہ محض ایک گمان، یہ محض ایک صرف آرزو ہے، حقیقت اس سے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اصل دار و مدار اس کے عقیدے اور عمل کا ہے. اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور عمل صحیح ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے. اگر کوئی شخص ایمان تو لے آیا ہو اور اس کا عقیدہ بھی درست ہے اور پھر وہ کسی برے عمل میں پڑ جائے تو اس برائی کی حد تک اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسی قانون کا اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے
اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھی بھلے بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کے پھر گئے۔ اب اس آیت میں 4 اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ 4 اہم بات: ایک، توحید، دوسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسرا، رشتہ داروں کے حقوق، یتیم، مسکین، فقیر کا خیال، اور چوتھا کہ بنی اسرائیل کے مخالف یعنی کہ مختلف جو خرابیاں ہیں ان کے غلط عقیدے، جیسے کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جنت میں نہیں جائے گا، ایک یہ عقیدہ، اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ تو اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے وہ عہد کہتے ہیں وعدے کو، تو وہ عہد، وہ وعدہ توحید کا ہے کہ اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ قرآن میں جہاں جہاں میثاق کا لفظ آئے گا تو آپ اس کو میثاق کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ لینا، میثاق جو مضبوط اور پکا۔ تو میثاق یعنی وعدہ، اور وہ کہتا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کی تبلیغ تمام پیغمبر کرتے تھے، اور ہر آسمانی کتاب نے یہی تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ وعدے کا پہلا حصہ تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پھر وعدے کا دوسرا حصہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ یہ تمام شریعتوں میں ایک جیسا ملے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازمی ہے۔ توحید کے فوراً بعد اس کا ذکر آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر۔ اس کے بعد سب سے پہلا اہم فرض کیا ہے کہ جو انسان پر عائد ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے سلسلے میں والدین کو کیوں مقدم رکھا ہے، کیونکہ سب سے اوپر کیوں اس کو رکھا ہے؟ تو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حقیقی خالق اور مربی ہیں، یعنی ہمارے حقیقی پالنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ اسی طرح اس مادی دنیا میں، اس مٹیریل اور فزیکل جو دنیا ہے، اس میں والدین کے پالنے میں والے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق کو اوپر رکھا ہے، ان کا درجے کو اوپر رکھا ہے۔ تو والدین جو احسان اولاد کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرما کر اس سے معاوضہ طلب نہیں کرتے، کمپنسیشن طلب نہیں کرتے، اسی طرح والدین کے اپنی اولاد پر بے مثال احسانات ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر فوقیت دی، یعنی کہ پریفرنس دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ ماں باپ میں سے کون مقدم ہے، تو اس کے متعلق ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس شخص نے 3 بار سوال کیا اور 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی حسن سلوک اور خدمت میں دونوں کو لوگوں پر مقدم فرمایا، یعنی پریورٹی دی ہے، اور پھر والدین کا آپس میں اگر دیکھا جائے تو ماں کو پریورٹی دی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش اور پرورش میں ماں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، تو خدمت کی حقدار بھی وہی ہوتی ہے۔ پھر والدین کے حسن سلوک کے بعد فرمایا ذی القربہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بول چال میں، لین دین میں ان کا پورا خیال رکھنا، والیتامہ اور مسکین یتیموں کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارے فرائض میں داخل ہیں۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ مسکین کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، تھوڑی بہت آمدنی ہو، یعنی کمائی تھوڑی ہو
اور خرچے زیادہ ہوں، اور خرچوں سے مراد جائز خرچے، جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ان کی بات ہو رہی ہے، آج کل کی عیاشیوں کی اور آسانیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کو اچھی بات، بھلی بات، اور یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دونوں حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن میں حکم دیا گیا بلکہ توریت میں بھی اس کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سارے عہد، یہ سارے وعدے یاد دلا کر فرمایا کہ ان سب کاموں کا پختہ عہد لیا تھا، پھر بھی تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب وعدے سے منہ موڑ لیا، وعدہ توڑ دیا، احکامات کی پابندی نہیں کی، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ہے آیت نمبر 84، آیت نمبر 84 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ تو اب اسی طرح پھر ایک عہد، ایک وعدے کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ اس آیت میں 2 عہد کا ذکر ہے، 2 عہد کا۔ پہلا وعدہ یہ تھا لیا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے، جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں میں، معمولی باتوں پر قتل کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر الیکشنز پر قتل کر دیتے ہیں، لین دین پر قتل کر دیتے ہیں، رشتے ناتوں پر قتل، تو اس وقت بھی اسی طرح ہوتے تھے۔ تو پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا کہ اے بنی اسرائیل لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ برادری والوں کا، رشتہ داروں کا خون بہانا اپنا ہی خون ہوتا ہے، اپنا ہی خون بہانا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ناحق قتل ہے، اس لیے قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا قتل کا مقدمہ دائر ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا نماز کا سوال ہوگا۔ لہٰذا میں اس چیز کا اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہو جائیں، کیونکہ دنیا میں تو جھوٹ بول کے ہم لوگ بچ جائیں گے، جیسے عدالتیں ہوتی ہیں، عدالتوں میں انسان جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے، مگر اس سچی عدالت میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، نہ ہی وہاں جھوٹ چلے گی۔ تو بہرحال پہلا وعدہ کہ ناحق قتل نہ کرو، پھر دوسرا وعدہ کیا تھا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے لوگوں کو اپنے گھروں سے۔ یعنی وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان میں جو طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے تھے، ان پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو فلسطینیوں پر یہودیوں کے ظلم، ان کا طریقہ آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یہودیوں کے ان کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں پھر، اور فلسطینی جو ہوتے ہیں وہ بیچارے کیمپوں میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو۔ یعنی ان کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ کہ یہودیوں نے فلسطینیوں کے مکان پر، ان کے باغوں پر، ان کے زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے، اور اس کو جائز سمجھتے ہیں پھر کہ جو کچھ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں تسلیم کریں؟ زمین ان کی، باغات ان کے، مکان ان کے، جس کو فلسطینیوں نے اپنی محنت مشقت کر کے دکھ سکھ برداشت کر کے بنائے، اور یہودی مالک بن کر بیٹھ جائیں۔ تو یہودیوں کو حکم تھا کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا اور تم ہی گواہی دیتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ ہم ان کے احکامات پر عمل کریں،
لیکن پھر کیا ہوا؟ وعدہ خلافی کر بیٹھے۔ تو اللہ پاک ان یہودیوں سے، ان کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ان کو ہدایت دے اور ہمارے اوپر اپنا کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ و بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔